आयत नंबर 36 तक हम पढ़ चुके हैं। आज आयत नंबर 37 से दर्स हो रहा है। इससे पहले हम ये पढ़कर आए कि मुशरिकीन जो गंदे काम करते थे, जब उनसे पूछा जाता कि ये बेहयाई की और गंदे काम तुम क्यों कर रहे हो, तो कहते थे कि हमने अपने बड़ों को ये करते हुए पाया, और उसके साथ ही ये कहते थे वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। तो गोया अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं कही। उस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, फमन अज़लम, तो उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठ को घड़ ले, जो अल्लाह पर इफ्तरा करता है, झूठ घड़ लेता है, अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बात लगाता है, औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या उसकी आयतों को झुटलाता है, उसके अहकामात को झुटलाता है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता है। जुल्म की बड़ी किस्में हैं दुनिया के अंदर, जालिमों की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह के ऊपर इफ्तिरा किया जाए, अल्लाह पर झूठ को घड़ा जाए। और अल्लाह पर इफ्तिरा का एक मतलब तो ये है कि अल्लाह की तरफ ऐसी बात को मंसूब किया जाए जो अल्लाह ने नहीं कही है, उसके साथ ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये भी अल्लाह पर इफ्तिरा है। क्यों? इसलिए कि वहदहु ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। अब अगर कोई ये कहता है कि फलां भी उसका शरीक है, उसने अपना मुईन और मददगार और शरीक बनाया हुआ है, तो ये भी अल्लाह ताला पर इफ्तिरा होगा। और शिर्क, इसके बारे में दूसरी जगह है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो लिहाजा जो मुशरिक है इससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह पर इफ्तिरा कर रहा है, अल्लाह पर झूठ को घड़ रहा है, और ये कह रहा है कि अल्लाह ने अपना शरीक बनाया है, जबकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। इसी तरीके से अल्लाह के लिए औलाद को साबित करना, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बढ़कर भी कोई जुल्म नहीं है। जैसे यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया। वयजअलून लिल्लाहिल बनात, और वो अल्लाह के लिए लड़कियां बनाते हैं, लड़कियां करार देते हैं, यानी ये कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इस तरह अल्लाह के लिए औलाद को साबित करना, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं है, ये भी अल्लाह पर इफ्तिरा है। अल्लाह तो ये कह रहा है लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है। और अब अगर कोई ये कहता है फलां भी अल्लाह का बेटा है, फलां अल्लाह की बेटियां हैं, तो इस तरीके से ये अल्लाह के साथ गोया शिर्क भी कर रहा है और अल्लाह पर इफ्तिरा कर रहा है। इससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है यश्तिमुनी इब्नु आदम वलम यकुन लहु ज़ालिम, इंसान मुझे गाली देता है जबकि उसको गाली देने का हक नहीं है। गाली क्या देता है? अल्लाह फरमाता है यदउ ली वलदन, वो मेरे लिए औलाद को पुकारता है और कहता है फला अल्लाह की औलाद है, ये मुझे गाली देना है गोया। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुकद्दिबुनी इब्नु आदम, और इब्ने आदम मुझे झुटलाता है, वलम यकुन लहु ज़ालिम, हालांकि उसको ये हक नहीं है झुटलाने का। और झुटलाने का मतलब क्या है? ये वो कहता है लन युईदनी, कि अल्लाह ताला मुझे हरगिज़ दोबारा जिंदा नहीं करेगा, जबकि अल्लाह ये कह रहा है कि मैं तुम सबको दोबारा जिंदा करूंगा। तो ये कहता है कि जिंदा नहीं करेगा, ये गोया अल्लाह को झुटला रहा है। इसी को अल्लाह ने यहाँ फरमाया फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ को घड़ता है, और कज़्ज़ब बिआयातिही, या उसकी आयतों को झुटलाता है, उसके अहकामात को झुटलाता है। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, ये वो लोग हैं कि इन्हें पहुंचेगा इनका हिस्सा मिनल किताब, किताब में से। मतलब क्या है
کہ جو ان کے نامہ اعمال میں ان کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق ضرور ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے برا کام کیا ہے تو اس کو اس کی برائی کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ پر افترا کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور ان کی اس برائی کی سزا دی جائے گی۔ دنیا کے اندر بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے، جیسے بہت سی قوموں پر دنیا میں عذاب آیا، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت میں تو سب کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جتنے بھی نافرمان ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ان کو جو اللہ پر افترا کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر سزا دی جائے گی، آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اولئک یہ وہ لوگ ہیں ینالہم جنہیں پہنچے گا نصیبہم کا حصہ من الکتاب کتاب میں سے۔ ایک دوسری تفسیر یہ یہاں کی یہی ہے کہ اولئک یہ وہ لوگ ہیں ینالہم جنہیں پہنچے گا ان کا حصہ من الکتاب کتاب میں سے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں جو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو پہنچ کر رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے، اس طرح کی بات کہتے تھے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں عذاب ان پر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی مہلت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ان کو مہلت دے گا۔ تو وہ جو اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ہے وہ ضرور گزرے گا، اس کے بعد ان کو سزا ملے گی، اس کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اگر ابھی وقتی طور پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو آگے بھی ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ نہیں، اللہ کے یہاں جو وقت ان کے لیے مقرر ہے اس مقررہ وقت میں ضرور ان پر عذاب آئے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ اذا جاءتهم جب ان کے پاس آئیں گے رسولنا ہمارے فرشتے، یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے، موت دینے والے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے یتوفونهم، جو فرشتے ان کو موت دیں گے، ان کو وفات دیں گے، قالوا تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی آپ پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ تھا کہ وہ ہمارے سارے کام بناتے ہیں، آ جائے تم کو بچانے کے لیے اور ہم کو روک دے تمہاری روح قبض کرنے سے، ہے کہیں تو ان کو بلا لو۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے فرشتے، یتوفونہم جو فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، قالوا تو وہ فرشتے کہیں گے اینما کنتم کہاں ہے وہ جنہیں تم تدعون پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر۔ اب انہیں تو کوئی وہاں نظر نہیں آئے گا، پکاریں گے لیکن کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ قالوا پھر کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہم سے غائب ہو گئے، وہ تو نہیں آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اقرار بھی کریں گے کہ ہائے ہم تو کفر میں مبتلا تھے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ خود گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین کہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے، یہ کفر کرنے والے تھے، یہ کافر تھے، یعنی خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے۔ لیکن اب اس وقت میں گواہی دینا ان کا اپنے کفر کے خلاف یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتے اور اپنے کفر پر گواہی دے کر ایمان لے آتے تو یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن اب جب موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت اگر یہ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، اپنے کفر کا، اب کچھ بھی کام ان کے آئے گا نہیں۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس سے کہتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور اس وقت وہ کہتا ہے ضلوا عنا کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے، ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ رہے ہیں، اور پھر اپنے کفر پر اس وقت میں وہ گواہی بھی دیتا ہے، وہ کافر اپنے کفر پر گواہی دیتا ہے، لیکن آس پاس میں بیٹھنے والے
والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا ہے غیب پر، یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، بنا دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ سارا جو قرآن بیان کر رہا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں بیٹھنے والے بھی اس بات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو جس وقت موت کے وقت میں فرشتے روح نکالتے ہیں، اس وقت کے مکالمے کو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے نہیں سنتے ہیں۔ تو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، عالم برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس کو سن سکتا ہے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے مفکرین آج پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھ لی اور اس کے بعد پھر مفکر بن گئے اور بس مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ تو ان میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا، کہ عذاب قبر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں کہیں عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اور تجربہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک آدمی مر گیا، اس کو دفن کیا، اس کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو بھی ساتھ میں زندہ کو لٹا دیا، اور دوسرے دن اس کو وہاں سے نکالا، تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے سامنے تو نہ کسی نے ان سے سوال جواب کیا، نہ کوئی عذاب ان کو ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے تجربہ کر لیا۔ ارے تمہارا تجربہ کیا کرے گا؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اللہ نے اس کو غیب میں رکھا ہوا ہے، تم عذاب قبر کی بات کر رہے ہو۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے کافر کا، اس وقت میں فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تو تم کیا سنتے ہو؟ اس وقت تم نہیں سن سکتے، تو عذاب قبر کو تم کہاں محسوس کرو گے، کہاں تم دیکھو گے؟ ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر دکھا بھی دیتا ہے۔ ایسے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں کتابوں میں کہ کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ظاہر بھی کر دیتا ہے، ورنہ یہ معاملہ غیب کا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قالوا ضلوا عنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم، اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ نافرمان تھے، لیکن اب اس وقت میں ان کا یہ اعتراف کرنا ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اور مشرکین مرتے وقت میں بھی یہ اعتراف کریں گے، اس کے بعد قبر میں بھی اس کا اعتراف کریں گے، اور میدان محشر کے اندر بھی پہلے تو انکار کریں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ باخدا ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ گواہوں کے ذریعے سے ان کے شرک کو ثابت کرے گا، اس کے بعد اعتراف کریں گے، مانیں گے، اور سوچیں گے کہ اب ماننے سے شاید بات بن جائے، لیکن بات بنے گی نہیں۔ تو اس وقت وہاں میدان محشر میں بھی اعتراف کریں گے اور اپنے کفر پر گواہی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، کہ اب تمہارے یہاں اعتراف کرنے سے کچھ بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ اس وقت کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ ہائے کاش ہم نے سن لیا ہوتا، ہم نے سمجھ لیا ہوتا، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن ان کا اعتراف کرنا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ تم فی امم، ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی تم سے پہلے جہنم میں داخل ہو چکی ہیں، تم بھی ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، جہنم میں۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، فی امم، ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، یعنی آگ میں، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جو جدید قسم کے مفکرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی جنات کو تو آگ سے پیدا کیا گیا کہتے ہیں، یعنی وہ جنات ہی کا انکار کرتے ہیں، جنات کا انکار کرتے ہیں کہ جن کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں یہ آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو یہاں بتایا گیا کہ جن کو جو ہے آگ میں داخل کیا جائے گا، جن کو وہ تو خود ہی پیدا ہوئے آگ سے، تو اس کو آگ میں داخل کرنے سے کیا تکلیف ہوگی؟ جس کو خود آگ سے پیدا کیا وہ خود آگ ہے، تو گویا آگ کو آگ میں داخل کرنے سے کوئی تکلیف ہوگی؟ کا کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اس بات کو مانتے نہیں، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ ان کو سمجھایا جائے
کہ آگ کو بھی آگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، روایات میں ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کے بارے میں شکایت کرے اور کہے گا پروردگار اس نے مجھے زیادہ جلا دیا ہے، زیادہ اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے زمہریر جو ہے، جو جہنم کے اندر ایک ٹھنڈا حصہ اللہ نے بنایا ہے، وہ بھی شکایت کرے گا۔ بلکہ روایات میں کہ شکایت کی، جب جہنم کے ایک حصے نے شکایت کی کہ دوسرا حصہ مجھے جلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دے دی۔ اس نے ایک سانس لی اور اسی کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، یہ جہنم کے اس سانس کی وجہ سے گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ ایک تو سورج سے گرمی ہوتی ہے، لیکن جہنم کے سانس لینے سے بھی شدت ہوتی ہے، گرمی کے اندر گرمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سردی کے موسم میں جب زمہریر سانس لیتا ہے تو اس سے سردی کی شدت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کی اجازت دے دی زمہریر کو بھی، اور اسی طریقے سے جہنم کا جو آگ والا حصہ ہے اس کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ سب مانتے ہیں اس کو کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو کیا مٹی کا ڈھیلا کسی کے سر میں مارا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو نہیں مانتا ہے اس کے سر میں ڈھیلا اٹھا کر مارا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے آگ سے جس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو جیسے مٹی سے جس کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی کا ڈھیلا لگنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح آگ سے اس کو بھی تکلیف ہوگی، یعنی جنات کو بھی تکلیف ہوگی، ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے دنیا کی آگ سے، اور یہ جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے اور زیادہ شدید ہے۔ قال ادخلوا في اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، کلما دخلت امة لعنت اختها، کلما دخلت امة، جب جب داخل ہوگا کوئی گروہ یا کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم میں، لعنت اختها، تو وہ لعنت کرے گی اپنی بہن پر۔ اخت کے معنی آتے بہن، لیکن یہاں مراد ہے دوسری جماعت، یعنی جو جماعت پہلے داخل ہو چکی ہے اس پر لعنت کرے گی۔ جیسے فرعون، حامان، قارون وغیرہ یہ سب پہلی جماعت میں داخل ہوں گے، تو جن کو یہ گمراہ کر رہے تھے قبطیوں کو، جب وہ داخل ہوں گے، داخل ہوتے ہی فرعون کو دیکھتے ہی ایک دم بھڑک جائیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ ظالم جس نے ہم کو گمراہ کیا تھا، خود بھی جہنم کے اندر آ گیا اور ہمیں بھی جہنم کی دعوت دی اور ہمارے لیے بھی جہنم میں آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، کچھ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو گمراہ کرنے والے وہ خود پہلے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ لیڈر بن جاتے ہیں، پھر وہ مقتدا بن جاتے ہیں، گمراہی کے امام بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے کہ کچھ گمراہ ہوتے ہیں، کچھوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، پھر جن کو گمراہ کیا یہ امام بن جاتے ہیں اور بعد والوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جنہوں نے سب سے پہلے گمراہ کیا ان کو داخل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا پہلے اور اب یہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن کے دوسروں کے لیے امام بن گئے تو ان کو داخل کیا جائے گا۔ یہ بعد والے جو جب داخل ہوں گے پہلے والوں کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی لعنت اختها، اس پہلی والی جماعت پر یہ دوسری والی جماعت لعنت کرے گی اور کہے گی تم ملعون ہو، تم نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا اور تم ہمارے جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گئے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں سب گل مل جائیں گے، خلق ملک ہو جائیں گے، سارے آ جائیں گے، یعنی جتنے گمراہ کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور جتنے گمراہ ہونے والے ہیں سب کے سب داخل ہو جائیں گے جہنم میں۔ جو گمراہ ہوئے وہی بعد میں پھر گمراہ کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو اب ہر بعد والی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے بارے میں کہے گی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ امیہ ابن خلف ہے، یہ
عتبہ ہے, شیبہ ہے, یہ ولید ابن مغیرہ ہے, یہ ابو جہل ہے, یہ ابو لہب ہے, جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یعنی ہر زمانے کے لوگ اسی طریقے سے ہر گمراہ ہونے والے, گمراہ کرنے والوں کے بارے میں کہیں گے, اس طریقے سے کہیں گے کہ یہی ہے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ, تو آپ ان کو دے دیجئے جہنم کا ڈبل عذاب. عذابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ, آگ کا ڈبل عذاب ان کو دے دیجئے. یہ کہیں گے کون؟ گمراہ ہونے والے. کن کے بارے میں کہیں گے؟ جنہوں نے گمراہ کیا تھا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, اللہ فرمائیں گے لكل ضعف, ہر ایک کے لیے ڈبل ہے, ہر ایک کے لیے دگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ گمراہ ہونے والا ہے وہیں وہ اپنے بعد والوں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے. تو ایک طرف گمراہ ہونے والا, دوسری طرف یہ گمراہ کرنے والا بھی ہے, اس لیے ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا. ولكن لا تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں ہو, تم سمجھتے نہیں ہو. ہر ایک کو ڈبل عذاب ہے. وقالت اولاہم لأخراہم, وقالت اولاہم لأخراہم, اب وہ پہلے والے گرو گھنٹال جو پہلے نمبر پر گمراہ کرنے والے تھے, وہ کہیں گے بعد والوں سے کہ تم نے ہماری شکایت کی کہ ہمیں ڈبل عذاب دیا جائے, اور جواب یہ دیا گیا کہ ہر ایک کو ڈبل عذاب ہے, تم کو بھی, انہوں نے بھی, سب کو ڈبل عذاب دیا جا رہا ہے. تو یہ ان سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل, تو نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے شکایت کرنے کی وجہ سے تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف ہو گئی ہو اور ہمارے عذاب میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو, ایسا نہیں ہے. فذوقوا العذاب, بس تم چکھتے رہو عذاب کا مزہ, بما کنتم تکسبون, اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. بما کنتم تکسبون, اس چیز کی وجہ سے جو تم کمائی کرتے تھے, یعنی اپنی کمائی, اپنے کرتوتوں, اپنے برے اعمال کی وجہ سے اب تم یہاں عذاب چکھتے رہو. سورہ نبا میں ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اللہ فرمائیں گے تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو, بس ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کا. یعنی دن بدن عذاب بڑھتا ہی رہے گا, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ آگ جو ہے وہ بجھے گی نہیں, بلکہ اس میں اور تیزی آتی رہے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب ان کی کھال جل جائے گی, اللہ فرماتے ہیں دوسری کھال لگا دیں گے تاکہ بار بار یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے, اپنی پکڑ سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, ونشهد ان لا اله الا